Assalamu alaikum dear viewers and welcome to my official YouTube channel. In today's video we will talk about figure of speech. In the previous video I discussed in detail what is poetry and what is what are the different types of poetry and what is the main difference between prose and poetry. In today's video we will talk about a figure of speech, that is the language or diction that is used in while writing poetry. इससे जो पहले वीडियो थी उसमें हमने पोइट्री के बारे में पढ़ा था कि शायरी क्या होती है और शायरी की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। आज हम फ़िगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। फ़िगर ऑफ स्पीच को उर्दू में शायराना इस्तिलाहात कहा जाता है और यही वो चीज़ होती है जो कि शायरी को नसर से पोइट्री और प्रोज़ के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है वो फिगर का या फिगरेटिव लैंग्वेज का और लिटरल लैंग्वेज का होता है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपकी तवज्जो जो है वो दरकार है। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम अंदर झैल जो है वो फिगर ऑफ स्पीच जो है उनको वन बाय वन पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल के साथ और उसके बाद पोइट्री के अंदर उसके इस्तेमाल के साथ। तो इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप शायरी पढ़ रहे हो तो उस दौरान आप ख़ुद जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी इस्तिलाह हम पढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इंटर पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमली की, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, लिटोट्स और मेटोनिमी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लिटरल लैंग्वेज और फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। लिटरल लैंग्वेज जो बात कही जा रही हो और उसके पस मंज़र में कोई मानी या कोई मख्फी मानी ना हो, बल्कि बात जैसे की जा रही हो और जो वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वही उसके मीनिंग होते हैं। जबकि फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर जो बात की जा रही होती है मीनिंग उसके बरक्स भी हो सकते हैं, यानी उसके अंदर शायराना इस्तिलाहात का इस्तेमाल करके शायर को एक चीज़ जो है उसके पास एक लाइसेंस है वर्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने का, हमारे पास नहीं है। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज या लिटरल जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसका डिक्शनरी जो मीनिंग है वो यही है, द एक्चुअल द लैंग्वेज दैट मीन्स व्हाट इट अपीयर्स टू मीन, यानी जो अल्फाज या जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है उसके एग्जैक्ट वही मानी होते हैं, कोई मख्फी या पोशीदा मानी नहीं होते। तो इसको हम कहते हैं लिटरल लैंग्वेज या लिटरल डिक्शन। लिटरल लैंग्वेज के अंदर हम एग्जेजरेशन को अवॉइड करते हैं, यानी इसमें हम बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करते और जो हमारा मतलब होता है हम वो साफ साफ कह देते हैं। इसमें कोई मेटाफर या कोई एम्बेलिशमेंट यूज़ नहीं होती। कन्फर्मिंग टू द मोस्ट ऑब्वियस मीनिंग ऑफ द वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और स्टोरी, यानी इसमें जो बात की जा रही होती है उसमें अल्फाज के एग्जैक्ट मीनिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई उसके अंदर शायराना इस्तिलाहात का इस्तेमाल नहीं होता। अल्फाज जैसे होते हैं उनके मानी भी वैसे ही होते हैं। अगर हम मज़ीद इसकी वजाहत करें तो इट मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट सेज़, वर्ड फॉर वर्ड, यानी लिटरल जो लैंग्वेज होती है जो प्रोज़ के अंदर इस्तेमाल होती है या बाकी जो टाइप ऑफ लिटरेचर्स हैं उसमें, तो उसमें इट एग्जैक्ट मीन्स दैट कि उसका वही मीनिंग हो वर्ड बाय वर्ड जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हो। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है
the US is a large country. اب یہ ایگزیکٹ اس کے میننگ ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی سملی نہیں ہے، کوئی میٹافر نہیں ہے، کوئی پرسونیفیکیشن نہیں ہے اس میں. دوسری اگزامپل ہے، اب اگر ہم اسی the US is a large country, what does it mean exactly what it say. الفاظ کے اندر جو بات جیسے کی گئی ہے اس کے میننگ وہی ہے اور اس کے پیچھے کوئی مخفی معنی نہیں ہے. دوسری اس کی اگزامپل ہے the weather is beautiful today، یعنی آج کا موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. تو اس کے اندر بھی ہمیں بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس میں کہنے والے نے کیا بات کہی ہے اور ایگزیکٹ ورڈ ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیگوریٹو. Figurative means language that goes beyond the normal meaning of the words used. یعنی نارمل الفاظ، ویسے شاعری کو بھی یہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ بات جو نارمل الفاظ میں نہ کہی جائے، خوبصورت الفاظ کا استعمال کر کے کی جائے. تو جب ہم نارمل ورڈ سے دور چلے جاتے ہیں اس وقت ہم فیگوریٹو لینگویج یوز کرتے ہیں، اور اس وقت جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایگزیکٹ وہ میننگ نہیں ہوتے جیسا کہ وہ لکھے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے کہ لٹرل اور فیگوریٹو ڈکشن یا لینگویج میں فرق کیا ہوتا ہے. It is based on making use of figure of speech, metaphorical. اس سے مراد کیا ہے کہ جو فیگوریٹو لینگویج ہوتی ہے اس کو ہم اس کے اندر ہم اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی فگر کے ساتھ یا کسی سمبل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سملی ہے، میٹافر ہے، اس کو ہم کیسے ریکگنائز کریں گے. اگر ہم اس کی مزید جو ہے ایکسپلینیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیپر میننگز ہوتے ہیں یا ہڈن ورڈ ان دا ورڈز، یعنی ان الفاظ کے اندر مخفی معنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اس مثال کو دیکھیں، فریگرنس آلویز اسٹے ان دا ہینڈ دیٹ گیوز دا روز. ٹھیک ہے جی، کہ خوشبو ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے جو پھول دیتے ہیں، جو گلاب کے پھول دیتے ہیں. اب اس کی ایگزیکٹ میننگ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ کیا اس کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ پرفیوم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹ اس کے میننگ یہ نہیں ہے جیسا کہ یہ دکھائی دے رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہم یہ لیں، ڈز اٹ مین یو ہیو اے اسمیلی ہینڈس، کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی اسمیل آ رہی ہے؟ نو، ایکچولی دیٹ از ناٹ دا کیس. اس کے میننگ کچھ اور ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ گیونگ ٹو ادر از گریشیس اینڈ دا گڈ فیلنگ آف گیونگ اسٹے ود یو. مراد یہ ہے کہ جب آپ دوسرے الفاظ کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، کوئی مہربانی کرتے ہیں، تو وہ اچھائی جو ہے وہ آپ کے پاس بھی رہتی ہے. اس سے اور بھی بہت سارے میننگ ہم اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں ایک چیز تو کنفرم ہوئی کہ جو بیسک ڈفرینس ہے فیگوریٹو لینگویج اور لٹرل لینگویج میں، پروز کے اندر ہم جو ہے لٹرل ورڈز یوز کرتے ہیں، اور یا اگر کسی شاعری کی ایکسپلینیشن کی جا رہی ہو تو اس میں ہم لٹرل ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو شاعری کی جو لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم فیگوریٹو لینگویج یوز کرتے ہیں. شاعر مختلف قسم کی اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے. اگر ہم ان بٹوین دا لائن اسٹڈی کریں تو ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون سی فگر آف اسپیچ جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جو کہ خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ لیول کے جو بک 3 ہے اس کے اندر بھی بہت ساری پوئمز کے اندر یہ فگر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس کو انگریزی میں ہم سملی کہتے ہیں اور اردو میں تمثیل کہتے ہیں. A figure of speech in which a comparison is made between unlike or dissimilar object using the word like or as. اب اگر آپ فرسٹ ایئر کی جو پوئم نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے، دا لیجر،
اس کے اندر بھی شاعر نے لائک اور ایز کا استعمال کیا، یعنی دو ایسی چیزوں کا موازنہ کرنا جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو، لیکن اس کا موازنہ کیا جائے لائک اور ایز کے الفاظ استعمال کر کے۔ مثال کے طور پر فرینڈس آر لائک پیراشوٹ if they are not there the first time you need them chances are you won't be needing them again۔ چلیں ہم پہلی لائن کا ہی اگر اس کے اندر دیکھ لیں تو لائک استعمال ہوا ہے کہ دوست جو ہے وہ ایک پیراشوٹ کی مانند ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ایک چھتری کا کام کرتے ہیں۔ تو اب پیراشوٹ اور فرینڈس کا کمپیریزن جو ہے وہ لائک کے ورڈ کے ساتھ کیا گیا ہے، تو ہمیں کرسٹل کلیئر اگر ہمیں اس لائن کے اندر بتایا جائے کہ ہم نے فگر آف سپیچ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، تو ہم آرام سے جو ہے بالکل ایزی ہو کر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں مزید جو ہے وہ اس نے ایکسپلینیشن کے لیے یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہے۔ ڈز دس مین دیٹ آئی شوڈ جمپ آؤٹ آف این ایئرپلین ود مائی فرینڈ اسٹریپ ٹو مائی بیک؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں جو ہے ایروپلین سے چھلانگ لگا دوں جبکہ ایک دوست جو ہے وہ میری پشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرینڈس کو پیراشوٹ کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ Friends are being compared to parachute using the word like. So friend is equal to parachutes. Hope so کہ اس ایگزامپل سے آپ کو سملی کی جو ہے وہ مکمل جو ہے میننگ کلیئر ہو گئے ہوں گے، یوزیج اس کا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو جو پوئم نمبر 11 ہے بک 3 کے اندر، اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی دریا کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم اس پانی، چمکتے ہوئے پانی کو نہیں دیکھتے جو ایسا چمک رہا ہوتا ہے جیسا کہ لائک سٹارز ایٹ نائٹ۔ اوکے، جس طرح رات کے وقت آسمان جو ہے وہ تاروں سے چمکتا ہے، تو اسی طرح دریا کے اندر منعکس ہونے والی روشنی اور آسمان کے تاروں کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے کہ فرینڈس اینڈ پیراشوٹس آر ڈس سملر اینڈ ان لائک ایچ ادر۔ اب ان کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے، یٹ وی ہیو فاؤنڈ اے وے ٹو ریلیٹ اینڈ کمپیئر دیم۔ لیکن ہمیں ایک راستہ ضرور ملتا ہے یہاں پہ کہ ہم ان کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔ Friends are like parachute if they are not there the first time you need them chances are you won't be needing them again۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پیراشوٹ جو ہے، اگر آپ کو مثال کے طور پہ ایک ایروپلین سے چھلانگ لگاتے ہیں تو اس ٹائم اگر آپ کو پیراشوٹ مل جائے تو ڈیفینیٹلی آپ بچ جاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر نہ ملے تو دوبارہ آپ کو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈیفینیٹلی آسمان سے گرتا ہے کوئی تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو فرینڈس بھی ان فرینڈس کی بات کر رہا ہے جو ضرورت کے وقت بندے کے کام آ جائیں۔ اچھا، جس کی مزید ایکسٹینشن ہے کہ پیراشوٹ مسٹ بی دیئر فار یو دا فرسٹ ٹائم یو نیڈ دیم اور یو ول فال ٹو یور ڈیتھ۔ اف دے آر ناٹ دیئر فار یو دا فرسٹ ٹائم یو نیڈ دیم یو ول ناٹ نیڈ دیم اگین، یو ول بی ڈیڈ۔ ہوپ سو دس ایگزامپل clear the concept of simile and its usage. So we use in simile the word as and like. اوکے، اس کے علاوہ ہم نے سٹوری بھی پڑھی ہوئی ہے کہ a friend in need is a friend indeed۔ تو فرینڈز جو ہے وہ کرائسس میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر کرائسس میں آپ کو وہ کام نہ آئے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اس کی ضرورت دوبارہ نہیں پڑتی۔ نیکسٹ ہے جی میٹافر۔ میٹافر کو شاعر جو ہے وہ بار بار یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فگر آف اسپیچ ان وچ اے کمپیریزن از ڈرون بٹوین ٹو ڈس سملر اور ان لائک تھنگ وداؤٹ دا یوز آف لائک اور ایز۔ میٹافر کو ہم اردو میں تشبیہ دینا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، کسی چیز کی کوالٹی لے کر
کسی دوسری ایسی چیز کو دے دینا جو اس میں نہیں ہے۔ اگر ہم سملی اور میٹافر کو ایک سمپل سی اگزامپل سے کلیئر کریں، مثال کے طور پہ ایک ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی چاند کی طرح ہے۔ اب کی طرح یا چاند جیسی ہے تو اس میں ایز اور لائک کے ورڈ یوز کرے گی، جبکہ ایک فادر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے۔ اب شیر اور بیٹا دو ڈس سملر آبجیکٹ ہیں، لیکن اس نے ورڈ ایز اور لائک نہیں جو ہے استعمال کیا، بلکہ شیر کی کوالٹیز جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو دے دی۔ تو اس طرح کے ٹیکنیک جب شاعر یوز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میٹافر کا استعمال کیا ہے اور اس میں ورڈ ایز اور لائک کا استعمال نہیں کیا۔ اگزامپل ہے اس کی، a good laugh is sunshine in a house. Does this mean that a laugh is actually light from the sun? Absolutely not. A good laugh is sunshine in a house. کہ ایک اچھی جو مسکراہٹ ہے وہ ایک روشنی کی مانند ہوتی ہے گھر کے اندر۔ کہ اس کا مطلب ہے کہ لائٹ جو سورج سے آتی ہے وہ والی، بیسیکلی ایسا نہیں ہے۔ A good laugh is being compared to sunshine by saying that it is sunshine. Laugh is equal to sunshine. It brings light in your house. A good laugh and sunshine are dissimilar and unlike things be compared to each other. So, in simple way, اگر ہم کسی چیز کی کوالٹی لیتے ہیں، کسی ایسی چیز کو دے دیتے ہیں جو وہ نہیں ہو، تو ساری کوالٹی لیں گے۔ پورا شعر اس نے کہا تھا شیر جیسا نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا شیر ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ شیر جیسا ہے تو پھر سملی، اور اگر پورا شعر ہے تو میٹافر۔ تو پھر اس کی ایگزیکٹ میننگ کیا ہوئے؟ A good laugh is sunshine in a house. اس کا مطلب یہ ہے کہ sunshine bring joy and happiness to people. It brightens up a room, a house or wherever it rays strike. تو ایک مسکراہٹ کو وہ روشنی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے۔ Laughter does the same thing. It also brings joys and happiness to people and brighten up a room, a house or wherever it heard. تو ایک مسکراہٹ بھی ایک روشنی کی طرح ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، جو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ایڈوانس لیول کے اندر بھی اور انٹرمیڈیٹ لیول کے اندر بھی یہ فگر یوز کی جاتی ہے، پرسونیفیکیشن، تجسیم اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ استعمال کی جاتی ہے 9th میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اسٹوڈنٹس نے، a figure of speech in which animal ideas or objects are given human characteristic or form، یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں سے تعبیر کرنا۔ تو اگر ہم گرامر کی روح سے دیکھیں تو ہر وہ چیز بے جان ہے جو انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم جانوروں کو بھی انسانوں کی خصوصیات نوازتے ہیں، بے جان چیزوں کو، ٹھیک ہے، پتھروں کو، درختوں کو، جب ہم ہیومن کریکٹرسٹک دیتے ہیں، انسانی خصوصیات نوازتے ہیں، تو ہم بیسیکلی پرسونیفیکیشن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بے جان چیزوں کو انسانوں کی خصوصیات سے۔ تو یہاں پر ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی تو جاندار ہوتے ہیں، تو گرامر کی روح سے ہر وہ چیز بے جان ہے جو انسان نہیں ہے۔ اگزامپل ہے اس کی، The tree bowed and waved to me in the wind، کہ جب ہوا چلی تو درخت جو ہے وہ نیچے جھکا، and waved to me in the wind، ٹھیک ہے، اور جب ہوا چلی تو وہ درخت نیچے جھکا میرے لیے۔ تو اب درخت جھکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تعظیم کے اندر اس کے سامنے جھک گیا، بلکہ جب ہوا چلی اور ہوا درخت کے ساتھ ٹکرائی تو وہ ایک طرف جھک گیا۔ یہاں پہ شیکسپیئر کی ایک بہت خوبصورت پرسونیفیکیشن ہے، اس نے ایک نظم کے اندر استعمال کی تھی کہ جب وہ برف میں سے گزرا تو برف جو تھی اسے ڈس رہی تھی، برف کے ڈسنا۔ اس کے علاوہ آگے ہم نے 9th کے اندر پڑھا ہے ڈیفوڈلز کے اندر، جب شاعر کہتا ہے کہ جب وہ باغ کے پاس سے گزرا تو پھول جو تھے میوے رقص تھے، وہ رقص کر رہے تھے۔ تو رقص کرنا جانداروں کی خصوصیات ہیں، انسانوں کی خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایئر کی بے شمار پوئمز ہیں جن کے اندر تجسیم کو، پرسونیفیکیشن کو بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں
نائٹ میل آپ نے پوئم پڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی یہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب وہ گزرتی ہے تو وہ پھنکارتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی گزرتی ہے۔ Does this mean a tree actually recognize I was there and acknowledge me by taking a bow and waving to me؟ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ درخت نے مجھے پہچان لیا اور اس نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے، میری تعظیم کے ساتھ وہ جھکا؟ تو کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل معنی کیا ہے اس کے؟ The tree is being given the human characteristic اور ایکشن آف ویونگ اینڈ بوونگ۔ اب ویونگ اور بوونگ دو ایکشن ہیں جو انسان کرتے ہیں۔ The tree is being personified, it now has character۔ تو اب یہاں پہ ٹری کو جو ہے وہ انسانوں کی خصوصیات سے نوازا گیا ہے۔ Again, unlike or dissimilar thing are being compared, tree is equal compare as a person۔ تو دو dissimilar things کو compare کیا گیا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ This simply draw the picture in our mind that it must be an extremely windy day for the tree branches to wave، جب وہ ہل رہی تھی، and the trunk to bend as if it were bowing۔ تو کیا ہوا جب تنے پر زور پڑا ہوا کا تو یہ ایک طوفانی دن تھا، تو وہ جھکا، اور اس کو شاعر نے کیا کہا کہ وہ تعظیماً میرے سامنے جھک گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہوپ سو یہاں تک آپ کو پرسونیفیکیشن کلیئر ہو گئی ہوگی۔ The tree is being given the human characteristic or action of waving and bowing۔ The tree is being personified, it has character of human being۔ ہائپربولی۔ ہائپربولی بیسیکلی کیا ہے؟ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ Hyperbole means exaggerate something. Okay, a figure of speech in which an exaggeration or overstatement is made to illustrate a point۔ یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہوتا ہے کسی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ اس کی اگزامپل ہیں جی، I am so hungry I could eat a horse۔ میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں ایک ہاتھی کھا سکتا ہوں، ایک گھوڑا کھا سکتا ہوں۔ And 10,000 sun lights up the room۔ کمرہ اتنا روشن تھا جیسا کہ 10,000 جو ہے سورج اس کے اندر جگمگا رہے ہوں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ روشنی کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے۔ Does this mean I could actually eat an entire horse or that this room is blindingly brightened by actual suns؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر واقعی وہ اتنا بھوکا ہے کہ وہ ایک پورا گھوڑا کھا سکتا ہے، یا یہ کمرہ جو ہے آنکھوں کو چندھا دینے کی حد تک منور ہے، روشن ہے مختلف سورجوں کی وجہ سے؟ تو it doesn't mean the same thing, rather it is totally of course not۔ A ridiculous image is being painted in our mind۔ تو ایک بڑی مضحکہ خیز جو ہے وہ تصویر ہمارے ذہن میں بنتی ہے to get the significance and importance of the point across۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اس کے میننگ یہ ہوئے، the first obviously mean that I'm extremely hungry but in no way could I eat a 400 pound horse۔ لیکن کسی بھی طریقے سے میں 400 پاؤنڈ کا جو ہارس ہے وہ تو نہیں کھا سکتا۔ The second clearly means that our room is extremely bright but no way will we be blinded by it۔ کمرہ تو بہت زیادہ روشن ہے لیکن ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اندھا نہیں کر سکتا۔ These both are exaggeration to illustrate a point۔ یہ دونوں جو ہیں ہائپربولی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہوپ سو نیکسٹ ٹائم کسی سینٹنس کے اندر اگر کسی چیز کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہوگا تو آپ بغیر سوچے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہائپربولی ہے۔ ہائپربولی کین بی فنی۔ Here are a few humorous hyperboles۔ My sister used so much makeup she broke a cheese trying to get it off last night۔ This is exaggeration of our makeup۔ My teacher is so old they have already nailed the coffin shut۔ This is very hyperbolical statement کہ ہمارے ٹیچر اتنے بوڑھے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے ان کے لیے تابوت کے اندر کیلیں لگا دی ہیں۔ My dog is so ugly you can't tell if he is coming or going۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک پلے کے اندر پڑھا تھا
کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے بھائی کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا بھائی اتنا بدصورت ہے کہ دنیا کا کوئی سیلون کوئی میک اپ روم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. Your sister is so skinny she has to run around in the shower to get wet. ٹھیک ہے جی کہ وہ اتنی کمزور ہے اتنی دبلی لاغر ہے کہ شاور لیتے ہوئے بھی پانی کے قطروں کے پیچھے وہ بھاگتی رہتی ہے. Litorts. Maybe this is something different and you might not heard about this figure of speech. Deliberate understatement, especially when expressing a thoughts by denying or negating its opposite. تو جان بوجھ کر جب انڈر اسٹیٹمنٹ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی خاص طور پہ جب ہم کسی چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کسی چیز کی منفی کرتے ہیں اس کے جو مخالف ہے اس عنصر کی. اس کی آگے اگزامپل ہے لیٹورٹس کی. اٹ از ناٹ ویری سیریس آئی ہیو دس ٹینی لٹل ٹیومر اور دا برین. مثال کے طور پہ کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور آپ اس کو کم کر کے یہ بالکل ہائپربولی کی اپوزٹ اگر ہم کہیں تو بالکل یہ مناسب ہوگا. اٹ از ناٹ ویری سیریس آئی ہیو دس ٹینی لٹل ٹیومر آن دا برین. اب یہ بہت بڑی بات ہے لیکن کیا ہے لیٹورٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بالکل چھوٹا سا مسئلہ قرار دیا جس نے بات کی. ٹھیک ہے جی مراد کیا ہے اس سے کہ برین کے اندر ٹیومر ہونے سے مراد ہے کہ ڈیتھ. ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو اسمال کر کے یعنی جو کوئی چیز اپوزٹ ہے اس کو بالکل مائنیوٹ کر کے اسمال کر کے دکھانا. Does the first mean a brain tumor is not very serious? No. This is seriousness. The seriousness of the situation in lessened or understated for effect. ٹھیک ہے جی یعنی بات کو بالکل نارمل یا معمولی کر کے کرنا جو ہو بہت سنجیدہ. In the second example, small is the opposite of big and then small is negated, making it seems less important. تو اگر small ہے اس کو big کرنا big ہے تو اس کو small کرنا. There is no small problem really means this is a big problem. This is not or this is no small problem mean this is a big problem. The opposite of big is small. Negate small by adding not or no. تو negate کیسے کیا گیا definitely not استعمال کر کے. This is a big problem. اب یہ بیکم کیا بن جائے گا this is small problem. ہوپ سو یہاں تک جو ہم نے فگر آف سپیچ استعمال کیے ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ ان فگر آف سپیچ کو دیکھ کر پہچان لیں گے پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے. Litorts is used to express modesty or downplay one's accomplishment in order to gain favor or respect. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے عالم جب سٹیج پر آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ جیسے نکمے بے علم جاہل انسان اگر آپ کی شان میں کوئی باتیں کہیں تو یا مجھ جیسے نکمے اور بے علم انسان سے آپ کو کوئی پلے باندھنے والی بات مل جائے تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ فیور حاصل کرنے کی کوشش میں کہ لوگ اس کو موڈیسٹ سمجھیں عاجز سمجھیں ٹھیک ہے خود کو کم تر سمجھنے کے لیے بھی ہم لیٹورٹس کا استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے اگر ہم ایک ملا صاحب کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہوتے ہیں رول ماڈل ہوتے ہیں لیکن وہ خود کو انتہائی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ جیسے گناہگار. تو اب ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں تو مراد یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہیں لیکن بشرط انسانیت کے وہ خود کو اس طرح کہتے ہیں. If one just bought a Bentley, he might say, it wasn't cheap. If one is healthy, he might say, I am not unwell, thank you. Next. If one play an outstanding basketball game, he might say, I didn't play poorly. یعنی جس طرح ہم کہتے نہیں ہیں کہ کوئی ماڑا کھیل نہیں کھیلا اچھا کھیلا.
نیکسٹ ون ہے جی میٹونیمی. میٹونیمی کیا ہوتی ہے؟ A figure of speech in which a part represents a whole or a whole represents a part. مثال کے طور پہ The dagger of United States sliced Saddam Hussein's army to pieces. کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ڈیگر مین خنجر ہے اس نے صدام حسین کی فوج کو کے ٹکڑے کر دیے. And I pledge my service to the crown. Did just a knife alone destroy Saddam's army? اب دیکھ لیں یہ جو ڈیگر استعمال ہوا ہے یہ یو ایس کی پوری فوج کے لیے، یعنی ایک پارٹ جو ہے وہ پوری فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. Did just a knife alone destroy Saddam's army? Absolutely not. The knife represents a part of the whole, that is United States Armed Forces. Knife is equal to US Armed Forces. Did I pledge my service to just a crown? تو وہ کہتا ہے نا میں نے اپنی جتنی خدمت کی وہ ایک کراؤن کی یعنی ایک تاج کی تو ایسا نہیں ہے. That sits atop king's head جو بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے، نہیں. یہاں پہ کراؤنس ریپرزینٹ کر رہا ہے پورے کنگ کو، کنگڈم کو، ریاست کو، جس کے لیے وہ کہتا ہے میں نے خدمات انجام دی. تو یہاں پہ کراؤن جو ہے وہ کنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور کنگڈم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. کچھ اور اگزامپل ہیں. شی واز اے گرل آف 20 سمرس. اب یہاں پہ 20 سمر سے مراد ہے 20 years. A fleet of 30 sails docked at the harbor. A fleet کہتے ہیں ایک فوج کے دستے کو. Docked at the harbor. 30 sails means 30 complete ships. France has just beaten Ireland in the World Cup. اب فرانس نے مارا آئرلینڈ کو، تو یہ مراد نہیں یا ہرا دیا، مراد یہ کہ فرانس کی ٹیم نے آئرلینڈ کی ٹیم کو. آگے اس کی ایکسٹینشن ہے. کچھ مزید اگزامپل ہیں. کیپ یور آئیز آن دا بال. آئیز مین یور کمپلیٹ undivided attention. Okay. He is always chasing skirts. That is also another example. John read Poe. Poe means Poe کے ایڈگر ایلن پو کے سارے کام. آگے اس کی یہ ایگزامپل یہی ہے. Fragrance always stay in the hand that gives the rose. مراد اس سے یہ ہے کہ ہینڈ سے مراد the whole person who gives. ٹھیک ہے، صرف ہاتھ تو نہیں ہوتے. نہیں سر، ہم کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے آج لڑکی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے، تو ہاتھ سے مراد ہے رشتہ مانگنے کے لیے. A part represent a whole person. ہوپ سو یہاں تک جتنے بھی ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے وہ آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور ڈفرینٹ پوئٹری کو پڑھتے ہوئے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کیجئے گا، اور اگر کوئی آپ کی ریزرویشن ہوئی that will be entertained 24/7. Thank you very much for watching this video. See you in the next meeting. Allah Hafiz.